बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, 13 और 14 फरवरी की दरमियानी शब इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल, बल्कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, आपके मुस्तकबिल, मेरे मुस्तकबिल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम मगर हैरान कुन तौर पर पाकिस्तानी मीडिया पर इस अहम तरीन रात मुकम्मल तौर पर खामोशी इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकली के हवाले से। मगर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब की बीमारी और ये सवाल कि क्या आज रात किसी वक्त इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया के ऊपर भी लाइव ट्रांसमिशंस। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब से मुतल्लिक है और हमारे इनबॉक्स के अंदर भी सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल आपकी जानिब से यही पूछा जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया गया है अस्पताल उनकी आंखों के इलाज के लिए। इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं, उस पर भी हम बात करेंगे तफसीली। लेकिन इस वक्त हमारे ख्याल में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाना यकीनी तौर पर बड़ी और अहम तरीन खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब की सियासत के लिए, मेरे और आपके लिए और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के लिए है कि क्या इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने को तैयार हैं। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, उनके खुद साख्ता तर्जमान कहलाए जाने वाले सहाफ़ी इस मौके पर क्या राय रख रहे हैं वो भी आपको देंगे। और फिर जो ताज़ा तरीन इत्तलात इस वक्त हमारे पास इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से पहुंची हैं, सुबह तकरीबन 6 बजे ये वीडियो आप देखेंगे। आखिरी मरतबा जो हमने चेक किया वो कोई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 सवा 5 बजे के आसपास की बात है। और उस वक्त तक की जो इत्तलात हैं हमारे पास वो ये हैं जनाब के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त इस किस्म की तमाम तर खबरें मौजूदा सियासी सूरत हाल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की फैमिली है, फैमिली ज़राए, इसके साथ साथ अडयाला जेल के ज़राए और इसके साथ साथ अस्पताल ज़राए, दोनों अस्पताल यानी इस्लामाबाद का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल और रावलपिंडी का अल शिफा आई ट्रस्ट, दोनों अस्पताल की इंतज़ामिया से भी, अस्पताल ज़राए से भी इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी सुबह 5 बजे तक कि क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया गया है अस्पताल। इसके साथ साथ मैं आपको अलीमा खान साहबा का एक ट्वीट, एक बयान भी आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी इस वक्त तक कोई मुसद्दका इत्तलात हमारे पास मौजूद नहीं है और ज़राए इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वजूहात इसकी क्या हैं? पहले मैं आपके सामने ये एक 37 सेकंड का ऑडियो वीडियो क्लिप है, ये ज़रा आप सुनिए। इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं इन तमाम तर मामलात की। सुनिए ज़रा। साहब की तो ज़ाहिर शर्त यह है कि भाई आप ज़ाहिर कि भाई हमारा मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब यह है कि हमें हुकूमत दें, आप घर जाएं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि नहीं, आप इस सिस्टम को मान लें, ठीक है, घर बैठ जाएं, अगले इलेक्शन में बात करेंगे आपसे, ठीक है। वो ये कई दफ़ा इन बिटवीन लोगों के जरिए ये बात बता चुके हैं इमरान खान से, और इमरान खान साहब ने इसको कभी नहीं माना, ठीक है। तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि अगर हमने ये दे बिलीव इन इट, 2-3 बातें जो वो बिलीव करते हैं वो जरूर आपसे शेयर करनी चाहिए। एक तो वो ये समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान को हमने जेल से निकाला उस दिन हमारा ज़वाल शुरू हुआ। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की खुद साख्ता तर्जमानी करने वाले गैर सरकारी तर्जमान सुहेल बड़ाई साहब हैं और इस गुफ्तगू के अंदर वो ये फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये बात समझती है कि जिस दिन हमने बग़ैर किसी डील के इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला वो जनाब हमारे ज़वाल का आगाज़ होगा उस दिन से, और उनका ये बिलीव है उस दिन से उनका ज़वाल जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से है कि इमरान खान साहब किसी को माफ़ नहीं करेंगे। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्लिप 37 सेकंड का आपको मैंने आपको इसलिए सुनाया, थोड़ी ऑडियो इसके अंदर कम थी, मैंने इसकी तफसील भी आपके सामने इसलिए रखी कि सुहेल बड़ाई साहब फरमा क्या रहे हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही है और इस वक्त इमरान खान साहब से रवाबित करके उनके सामने किस किस्म के मुतालबात रखे जा रहे हैं, हमारी क्या खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आज एक और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त वकास साहब की एक खबर का बड़ा शोहरा है। वो खबर क्या है वो पहले मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बताता हूं। कहा यह गया जनाब वकास साहब की जानिब से, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ वायरल है। वकास अहमद साहब ने यह लिखा कि तमाम डील की बातें जो गर्दिश कर रही थीं वो दरअसल यही थी कि फ़ौज ने यह समझा
کہ عمران خان صاحب کیونکہ بیمار ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں کسی بھی دستاویز کے اوپر دستخط کرنے کے اوپر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے کسی بھی دستاویز کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات کو ترجیح دی کہ خدا نخواستہ ان کی آنکھ 100% بھی ضائع ہو جائے مگر وہ اپنے اصولوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اب کل آخری ویلاگ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوئی تو اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ خبر دی، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کی آنکھ اس حالت میں جو پہنچائی گئی اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اور میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ اگست 2023 سے لے کے آج تک جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہیں کم و بیش 11 مرتبہ، جن میں 7 بار بالواسطہ اور 4 بار براہ راست اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے ان کو کچھ شرائط کے اوپر بنی گالہ پیش کرنے کی پیشکش جو ہے انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی، لندن بھجوائے جانے کی پیشکش کی گئی، مرضی کی جیل KPK کے اندر کاٹنے کی پیشکش کی گئی، سعودی عرب، دبئی، ترکی، آسٹریلیا، یہ تمام تر آفرز ان کے سامنے رکھی گئیں اور بدلے میں شرائط چینج ہوتی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی، جس میں کبھی 1 سال کی خاموشی، کبھی 6 ماہ کی خاموشی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کرنا۔ پہلے یہ تھا کہ 9 مئی کے معاملات کے اوپر معافی مانگنا، ہوتے ہوتے معاملات پھر 2 ماہ تک پہنچے اور اس وقت بھی ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو ایک آڈیو اور ویڈیو بیان دینے کے بدلے اور ان کی جانب سے ایک تحریری ضمانت دینے کے بدلے ایک تازہ ترین پیشکش بھی کی گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر شدید خدشات ہیں کہ عمران خان صاحب کو رات کی تاریکی میں زبردستی راولپنڈی کے الشفا آئی اسپتال منتقل کر دیا جائے گا بغیر اس کے کہ ان کے اہل خانہ یا ذاتی ڈاکٹروں کو اطلاع دی جائے۔ بعد ازاں یہ جھوٹا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے خود وہاں لے جانے کی درخواست کی تھی۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اسی جانب علیمہ خان صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کو کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تحریری طور پر لکھ کر اگر درخواست دے دیں کہ آپ کو کسی اسپتال میں منتقل کر دیا جائے یا آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں جہاں آپ اپنے ذاتی معالجین سے علاج کرا سکیں، یا آپ کو بیرون ملک علاج کے لیے منتقل کر دیا جائے، اگر آپ درخواست دیں تو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ لیکن بدلے میں عمران خان صاحب کی ایسی کسی بھی درخواست کو، ایسے کسی بھی ڈاکومنٹ کو اور ایسی ان کی کسی بھی خواہش کو جو ہے وہ ایک ڈیل کے طور پر تصور کیا جائے گا۔ اور کل سے کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پروپیگنڈا بھی جاری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ڈیل مانگ رہی ہے، اور اس قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹ حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک کمپیریٹو انالیسس ڈرا کیا جائے نواز شریف کے ساتھ کہ دیکھیے جناب وہ بیمار ہوئے تھے تو وہ جناب پھر لے کر چلے گئے ڈیل، تو عمران خان صاحب اور نواز شریف میں کیا فرق ہے، انہوں نے بھی تو ڈیل حاصل کر لی۔ لیکن اب ان دونوں معاملات میں کیسے اور کیوں کر فرق ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے کوئی ایسی فیور نہیں مانگی جس کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہو۔ وہ تو اپنی رہائی کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے، وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن یا جو ہے وہ جو پاکستانی عوام نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو وہ انہیں واپس کیا جائے۔ اور آج کی جو اطلاعات ہیں وہ جناب اطلاعات یہ ہیں ہمارے پاس کہ آج بھی جب اس قسم کی خبریں پاکستانی میڈیا کے اوپر چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو الشفا آئی ٹرسٹ یا شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جا رہا ہے، ہمارے صحافی دوست وہاں سے لائیو ٹرانسمیشنز بھی کر رہے تھے، اس وقت بھی جو ہمارے پاس خبر تھی وہ یہی تھی جو کہ ہمارے سینئر صحافی دوست وقاص احمد صاحب نے بھی دی۔ اور وہ خبر کیا تھی کہ عمران خان صاحب کی سنگین بیماری کو مقتدر حلقے جو ہیں وہ اور جو ریاست ہے اور جو حکومت ہے وہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور رات کے اس پہر بھی انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ڈیل کر لیں ورنہ بینائی مکمل طور پر چھن سکتی ہے۔ اور اعصاب کی اس جنگ میں کپتان اپنے مخالفین کو مسلسل جو ہے وہ چاروں شانے چت کر رہا ہے اور بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ، وہ اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ ڈیل ہوگی تو صرف اور صرف ایک بات کے اوپر ہوگی، اس بات کے اوپر نہیں ہوگی کہ وہ مجھے اسپتال منتقل کر دیں یا مجھے رہائی کر دیں تو بدلے میں خاموش ہو جاؤں گا یا مان جاؤں گا۔ خاموش صرف تنقید کرنا بند، اور اس ناجائز رجیم پر خاموشی صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یا پھر پاکستان کے اندر فوری طور پر نئے الیکشن کی جانب جو ہے وہ بڑھا جائے۔ اور یہ بات بڑے واضح طور پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئی،
اور پھر جس وقت ہم اس ویڈیو کے حوالے سے مختلف لوگوں کے ساتھ روابط میں تھے اور مختلف جگہ سے انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے، اس دوران اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ یہاں تک عمران خان صاحب کو آفر کی گئی کہ اگر آپ کی جانب سے کوئی آڈیو ویڈیو بیان آتا ہے، کوئی تحریری ضمانت آتی ہے۔ اطلاعات یہ تھیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی انتہائی غیر معمولی نقل و حرکت تھی رات گئے، اور یہ کوئی تقریباً 3 سے 4 بجے کے درمیان کی بات ہے رات، اور اس وقت 2 اہم ترین مقامات پر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی پروازوں کی تیاری کی بھی اطلاعات تھیں کہ مکمل طور پر تیار ہیں، اور اس قسم کی آفرز بھی زیر گردش تھیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں تک کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب کہ ایک اہم ترین عسکری شخصیت جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات پر راضی ہے، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتی ہے اگر عمران خان صاحب بنی گالہ منتقلی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو پیغام بھی پہنچایا گیا کہ بدلے میں ایک آڈیو ویڈیو بیان جس کے اندر جو ہے وہ مستقبل کی خاموشی کے حوالے سے، جس کے اندر موجودہ رجیم کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور جس کے اندر یہ درخواست ہو کہ جناب قوم جو ہے وہ پرامن رہے یا قوم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نہ نکلے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور اس حوالے سے کوئی بھی جو پیغام ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باہر سے جو بعد میں جاری کیا جائے گا، اور ایک تحریری ضمانت کے بدلے کہ جناب اس رجیم کو کچھ عرصہ کے لیے چلنے دیا جائے گا، جس کے لیے 100 دنوں کی بات کی گئی۔ اور کل آج بلکہ جو ہے وہ گزشتہ کل، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر گزشتہ کل ہی ہو گیا، سہیل وڑائی صاحب کی ایک تحریر بھی سامنے آئی جس کے اندر 1 سال سے 3 سال کی قومی حکومت کے فارمولے کا ذکر تھا، جو کہ اسی جانب اشارہ تھا کہ عمران خان صاحب اگر اگلے 100 دن خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ان 100 دنوں کے اندر قومی حکومت کی جانب بڑھایا جائے، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف تینوں سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ لوگوں کو شامل کیا جائے، ایسے لوگوں کو جو اس وقت حکومت کے اندر نہیں ہیں۔ اور پھر یہی اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ آپ کو بنی گالہ منتقل کرنے پر راضی ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ وہاں دیا جا سکتا ہے، مرضی کے معالجین جو ہیں وہ آپ کو دیے جا سکتے ہیں، اور آپ سے قومی حکومت کے معاملے پر نہ صرف عسکری شخصیات کے نمائندے بلکہ ایسے لوگ جو کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی قریب رہے، میں کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اس وقت عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیچ اپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی پیغام رسانیاں کی گئیں کہ جناب وہ بھی آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں، بدلے میں کیا، فقط ایک آڈیو ویڈیو بیان اور ایک جو ہے وہ تحریری ضمانت۔ اب اس قسم کی خبریں جب بھی ہم جیسے جو ہے وہ مزدور صحافی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یقیناً کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں سورسز کے حوالے سے، تو ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ لوگ یہ بھی بات بھی کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اطلاعات ہیں عوام کے حوالے سے اور دھرنوں کے حوالے سے، وہ جناب اس وقت 3 مختلف فرنٹس ہیں، کیونکہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کو سامنے آئے۔ سوابی کے مقام پر اس وقت جناب دھرنا جاری ہے، وہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ عوام کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس وقت بھی لوگ موجود تھے، دھرنا جاری تھا۔ اسی طرح سے کے پی کے ہاؤس کے اندر بھی ایک دھرنا دیا گیا تھا، وہ بھی جاری تھا، لیکن کہا جا رہا تھا بار بار سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے کہ قیادت باقاعدہ طور پر ایک پیغام دے، کال دے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان سے یہ بات ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ مراد سعید صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس موقع کے اوپر منظر عام پر نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ سہیل آفریدی صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر خود سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نکلی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کچھ دوستوں کی جانب سے، جب ہم جیسے مزدور صحافی خبر دیتے ہیں کہ جناب آپ جب اس قسم کی کوئی خبر دیتے ہیں غیر مصدقہ، تو اس سے جو عوامی رد عمل ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرنا چاہتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نہ نکلیں۔ تو عرض یہ ہے جناب کہ خبر جب پہنچتی ہے کسی بھی صحافی تک تو یقیناً کوئی جو بھی فیلڈ میں کام کرنے والا مزدور صحافیوں کو مبیش 2 ذرائع سے کنفرم کر کے خبر آپ تک پہنچاتا ہے، اسے غیر مصدقہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ کم سے کم 2 ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوا کرتی ہے، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی بطور صحافی وہ آپ تک رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اس میں کوئی ایسے مقاصد نہیں کہ کوئی عوامی رد عمل نہ آئے یا دیگر معاملات نہ ہوں، کیونکہ عرض یہ ہے کہ ایک صحافی نے تو ہر صورت میں استعمال ہونا ہے۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی تعریف ہی یہی ہے صحافت کی، اس کے اوپر ڈیپینڈ جو کرتا ہے کہ اس نے کس حد تک عوام کے انٹرسٹ کے اندر استعمال ہونا ہے۔ استعمال تو ہم اس وقت بھی ہو رہے ہیں جب کسی کے انتقال کی خبر کے اوپر کسی جانب سے کوئی تعزیتی بیان آئے اور ہم کہیں کہ فلاں نے فلاں کی انتقال کے اوپر اظہار تعزیت کیا ہے، استعمال تو اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو خبر ہے پاکستانی عوام کے کتنے انٹرسٹ کے اندر ہے، کس کے اندر کتنی خبریت ہے، اس کے اندر کتنے ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے، تو تصدیق کے بعد ہی جناب آپ تک یہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور کل کی جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی ان کی آج
آپ نے دیکھا کہ تصدیق ہو گئی, آج کہنا شروع ہو گئے مختلف اکاؤنٹس. آج دیکھیے میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ایک آپ کو سنوایا 37 سیکنڈ کا کلپ, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جناب, بلکہ منیف فاروق صاحب یہ بات کر رہے ہیں جو کہ سہیل وڑائچ صاحب سے کہیں بڑھ کے شاید اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کرتے ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت تک کوئی ریلیف نہیں مل سکتا جب تک عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات بہتر نہ بنائیں. تو اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں جو ہمارے پاس ہے مصدقہ, کہ ابھی تک کسی اسپتال کی, دونوں اسپتالوں میں سے انتظامیہ نے, نہ ہی عمران خان صاحب کی فیملی نے, نہ ہی اڈیالہ جیل انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا گیا, بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز, شاید اس طرح سے براہ راست تعلق نہ ہو, لیکن کیونکہ انڈین کرکٹرز بھی بار بار بات کر رہے ہیں اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ تمام کرکٹرز جس کے اندر وسیم اکرم ہیں, وقار یونس ہیں, انضمام الحق ہیں, جس کے اندر عامر سہیل ہیں, جس کے اندر کئی اور دیگر کرکٹرز ہیں جیسے شعیب اختر صاحب اور دیگر لوگ, ان کی جانب سے ابھی تک کسی بیان نہ آنے کو بڑا افسوسناک قرار دیا جا رہا ہے. اس پر بین الاقوامی میڈیا, بھارتی کرکٹرز, بھارتی میڈیا بھی بات کر رہے ہیں کہ اب تو جو ہے وہ انڈین کرکٹرز بات کرنا شروع ہو گئے, اب تو بین الاقوامی کھلاڑی بات کرنا شروع ہو گئے, لیکن پاکستانی کھلاڑی جو ہے وہ افسوسناک حد تک اس سارے معاملے کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہیں. تو جناب یہ صبح تقریباً 5:30-6 بجے تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. جو ہی کوئی مزید اطلاعات ہم تک پہنچیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے مان.